बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। ऑपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ एक बार फिर लंदन जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। कल उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में ब्लैक लिस्ट से अपना नाम निकलवाने की दरख्वास्त दी थी। लाहौर हाई कोर्ट ने उन्हें मायूस नहीं किया है और आज ही उन्हें बाहर जाने की इजाज़त मिल गई है। इतलात ये भी हैं कि शहबाज शरीफ साहब की टिकट पहले से ही बुक थी। कुछ एनालिस्ट कल ही ये प्रेडिक्ट कर रहे थे कि शहबाज शरीफ साहब अब मुल्क से जाने वाले हैं, लेकिन हुकूमत का इस बारे में क्या मौक़िफ़ है? सबसे इंटरेस्टिंग मौक़िफ़ इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब का आया। वो कहते हैं अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस शहबाज बाहर जाने की इजाज़त देना कानून के साथ मजाक, इतना जल्द फैसला तो पंचायत में नहीं होता। इस तरह से उनका फरार होना बदकिस्मती होगी। इससे पहले वो नवाज शरीफ की वापसी की गारंटी दे चुके हैं। सवाल यह है कि इस गारंटी का क्या बना? फवाद चौधरी साहब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। फवाद साहब, ये जो सवाल आपने उठाया है इसका जवाब भी ज़रा बता दें कि शहबाज शरीफ साहब ने तो नवाज शरीफ साहब की गारंटी दी थी, तो अब क्या होगा? अब यही होगा जी कि ये भी चले जाएंगे और वापस नहीं आएंगे। अगर ये वापस चले गए तो, और पूरी कोशिश होनी चाहिए कि ये मुल्क से इस तरह से फ़रार ना हो सकें। और लेकिन जिस तरीके से एक ही दिन में पटिशन फ़ाइल हुई, उसी दिन जो है वो उनको बुलाया गया, उनका बयान हुआ और उसी दिन ही फ़ैसला भी हो गया, तो आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि कितनी तेज़ रफ्तारी से इंसाफ हुआ है। और उन्होंने जिस तरह से आपने बताया कि अपनी सीट भी पहले से बुक की हुई है और आज रात को 3 बजे वो मुल्क से जा भी रहे हैं। यानी हुकूमत के पास ये मौका भी नहीं है कि वो इस फ़ैसले को अपील ही कर सके। तो अब देखते हैं, इस वक्त हमारी जो कानूनी टीम है वो सर जोड़ के बैठी हुई है और वो देख रहे हैं कि क्या ऑप्शंस जो हैं वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। क्योंकि आपका अपना कानून का बैकग्राउंड भी है, क्या उनको ये इजाज़त मिलना कानूनी तौर पर नहीं ठीक? कानूनी तौर के ऊपर तो सच्ची बात यह है कि ये काफ़ी मुश्किल बात है। इस तरह के प्रेसिडेंट्स बड़े कम हैं और जहाँ पर इस तरह की जो है वो इतनी जल्दी एक ही दिन में केस लगे, फिर नोटिस हो और फिर जो है वो इजाज़त भी मिल जाए, इतना ज़्यादा क्विक जस्टिस जो है वो तो बड़ा ही आपको अनप्रेसिडेंटेड आपको ये मिलेगा। आम तौर पे तो ऐसा नहीं होता। एक तरफ इस सवाल जो बड़ा अहम है वो एहतसाब और इंसाफ के निज़ाम के हवाले से है। प्राइम मिनिस्टर ने कुछ दिन पहले इस हवाले से एक स्टेटमेंट दी, लेट्स वॉच दैट। जेलों में सिर्फ गरीब लोग नज़र आते हैं और उसकी वजह है कि हमने देख लिया कि हमारा इंसाफ का निज़ाम ताकतवर डाकू को नहीं पकड़ सकता और जो जेलों में जाते हैं वो सिर्फ गरीब लोग जाते हैं जिनके पास पैसा नहीं है बड़े बड़े महंगे वकील करने के लिए। सब इकट्ठे हुए हैं 30 साल से जो हुकूमत कर रहे हैं, जो हुकूमत में आने से पहले क्या थे और आज अरबों खरबोंपति बन चुके हैं, वो एहतसाब देने के लिए तैयार नहीं है कि वो समझते हैं हम कानून के ऊपर हैं। फवाद चौधरी साहब, ये एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर जब इस तरह की स्टेटमेंट देंगे तो वो क्या कहता है मुल्क के निज़ाम के बारे में और आपकी गवर्नमेंट के बारे में? नहीं, निज़ाम के बारे में देखिए, हमारे यहाँ जो एक गलत फहमी है ना, वो ये है कि जो वज़ीर आज़म है वो कुछ भी कर सकता है, जो काबीना है वो कुछ भी कर सकती है। देखिए, जो लोग भी आप जैसे लोग जो इस निज़ाम को करीब से देखते हैं और जो लोग इस निज़ाम के अंदर हैं उनको लिमिटेशंस का पता है, उनको लिमिटेशंस का पता है कि यहाँ पे किसका क्या इख्तियार है, कहाँ से कहाँ तक इख्तियार इस्तेमाल हो सकता है और उसके बाद इख्तियार ख़त्म हो जाता है और दूसरा साइड का इख्तियार शुरू हो जाता है। अब ये जो यहाँ पे मामला है वो इस तरह का है कि इसमें बहुत पेचीदा निज़ाम है। हुकूमत का एक फ़र्ज़ है वो हमने अदा किया, हमने जो मुआवनत चाहिए थी नैब को वो हमने फ़राहम की, हमने जो इंटरनेशनली जो कोऑपरेशन चाहिए था वो लेके दिया। और एक केस इस वक्त जो शहबाज शरीफ साहब के ऊपर है वो इंतहाई ठोस केस है। आप देखिए, बाकी मुकदमे कभी बनते थे माजी में, वो बनते थे कि किसी आदमी को पकड़ते थे, उसको मार कुट लिया, उसके उससे मर्जी का बयान ले लिया और वो केस बन गया। यहाँ पर एक भी ओरल एविडेंस के ऊपर केस नहीं है, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है किस तरह से शहबाज शरीफ साहब ने पैसे जो हैं वो उनके अकाउंटों में आते थे
ان اکاؤنٹوں سے ایک پھر جو ریڈی والے یا یہ جو بیچارے غریب جو ان کے پاس مزدور لوگ کام کرتے تھے یا باقی جیسا منظور وہ پاپڑ والا تھا یا باقی لوگ تھے، ان کے نام کے اوپر اکاؤنٹ کھلتے تھے، وہ پیسے ان کے اکاؤنٹوں میں جمع ہوتے تھے، ان اکاؤنٹوں سے وہ پیسے جو ہیں وہ حوالہ ہوتے تھے اور پھر ٹی ٹی لگ کے واپس شریف فیملی کے اکاؤنٹس میں آ جاتے تھے۔ یہ تمام ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے جو اس وقت عدالتوں کے سامنے ہے، اور بڑی بدقسمتی ہے کہ احتساب کورٹس وہ فیصلہ نہیں کر سکیں جو ان کے سامنے ڈاکومنٹری ایویڈنس میں پڑا ہوا ہے، اور یہاں پر شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک دن میں فیصلہ لے کے اب ہمیں ٹاٹا بابا بائے بائے کرنے کے موڈ میں بھی ہیں۔ کیونکہ جو بیانیہ ہے یا جو وعدہ تھا احتساب کا وہ آپ کی حکومت نے لگایا تھا یا آپ کی پارٹی نے لگایا تھا، سو اس کا نقصان بھی آپ ہی کو ہونا ہے۔ ایک سیاسی طریقہ کار بھی ہے، ایک تو قانونی پہلو ہے جس پہ ہم نے ابھی ڈسکس کیا، سیاسی طریقہ کار ہے کہ پہلے نواز شریف صاحب ملک سے باہر گئے، آپ کی حکومت بعد میں کہتی رہی کہ نہیں غلطی ہو گئی چلے گئے، اب شہباز شریف صاحب جا رہے ہیں، آپ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، سو آپ کا جو بیانیہ ہے سیاسی طور پر یہ آپ کے لیے ایک دھچکا ہے، آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیے جی، سچی بات تو یہ ہے کہ نواز شریف کو باہر بھیجنے کا فیصلہ ڈیزاسٹرس تھا، اور میں تو اس وقت بھی یہی میرا مشورہ تھا کہ نواز شریف کو باہر نہ بھیجا جائے، کیونکہ اس کے نتیجے میں ہمارا جو بیانیہ ہے، ہمارا جو نیریٹو ہے اکاؤنٹیبلٹی کا، وہ بری طرح متاثر ہونا تھا، اور وہ بری طرح متاثر ہوا۔ اور اب یہ شہباز شریف صاحب کا باہر جانا بھی جو ہے، اس میں فرینکلی بات یہ ہے کہ ہم تو ایک آئینی حکومت ہیں، ہم عدالتی فیصلوں کے خلاف کیا اس میں سوائے اس کے کہ آپ لیگل پروسیس اختیار کریں، آپ اور تو کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ بات آپ کی اس میں بڑا وزن ہے کہ شہباز شریف باہر جائیں گے تو دوبارہ چونکہ وہ لوگ جو نظام کو نہیں سمجھتے ہیں، اور عام آدمی تو نہیں سمجھتا ہے، اس کو تو لگے گا کہ یہ حکومت کی نااہلی کمزوری ہے جس کی وجہ سے وہ جا رہے ہیں، لیکن وزیراعظم عمران خان مسلسل ہماری توجہ دلا رہے ہیں، عوام کی توجہ دلا رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ جو نظام ہے، خصوصاً جو نظام انصاف ہے، یہ طاقتور کے حق میں ٹلٹ کیا گیا ہے، یہ طاقتور کے لیے بنایا گیا ہے، اور تمام جو غریب لوگ ہیں ہمارے وہ جیلوں میں ہیں، تمام طاقتور لوگ جو ہیں وہ جیلوں کے دروازے توڑ کے باہر آ جاتے ہیں، اور نواز شریف، مریم نواز، شہباز شریف اس کی ایک مثال ہے۔ ان تمام کے خلاف مقدمات اربہ روپے کی چوری کے ہیں۔ ہمارے جو سارے چھوٹے چور ہیں وہ جیلوں میں ہیں، سارے بڑے چور جو ہیں وہ نظام کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کے باہر آ گئے ہیں۔ اب ہم لوگ ابھی تک جو طریقہ انصاف ہے، ہم حکومت میں تو ہیں لیکن ہم نظام نہیں بدل سکے۔ نظام بدلنے کی جدوجہد ابھی جاری ہے، اور وہ جب تک بدلا نہیں جائے گا نظام، یہ جدوجہد جاری رہے گی۔ سو یہاں پر کیونکہ ابھی آپ نے کہا کہ نواز شریف صاحب کو باہر بھیجنے کا فیصلہ ڈیزاسٹرس تھا، کس کا فیصلہ تھا یہ؟ جس سے پوچھو وہ کہتے ہیں ہمارا فیصلہ نہیں ہے، کچھ اہم میٹنگز ہوئی وہاں بھی پوچھا گیا، کوئی اس فیصلے کی اونرشپ نہیں لے رہا، تو یہ کس کا فیصلہ تھا؟ شاید آپ نہیں، اونرشپ تو دیکھیے جی کابینہ کا فیصلہ تھا، میں آپ کو بالکل اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے وہ تمام حقائق جو ہیں وہ کابینہ کے سامنے آئے تھے، اور وزیر اعظم نے کہا کہ بات یہ ہے کہ جی میں اپنی رائے نہیں لیتا، آپ لوگ خود فیصلہ کر لیں۔ اب وہاں انفارچونیٹ تھا کہ سوائے میں تھا، زلفی تھا، ہمارے اور بھی دو تین دوست تھے، فیصل تھا اور لوگ تھے، لیکن اکثریت جو تھی، غالب اکثریت جو تھی، وہ نواز شریف صاحب کو باہر جانے دینے کے حق میں تھے، جن میں غالباً شیریں مزاری صاحبہ بھی تھی کیونکہ ان کا ذکر بار بار کرتے ہیں پرائم منسٹر، جو اور بہت سارے لوگ تھے جو جانے کے حق میں تھے۔ لیکن اس میں ایشو یہ تھا، میں آپ کو سچی بتاؤں، کہ جس طریقے سے ایک میڈیا کیمپین کھڑی کی گئی اور بتایا گیا کہ نواز شریف کو اگر باہر نہ بھیجا گیا تو ان کی جان کو خطرہ ہے، تو جینوئنلی لوگ سمجھتے تھے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، اور اس لیے واضح اکثریت جو تھی وہ چاہتی تھی کہ انہیں باہر بھیجیں، اور ظاہر ہم تو سیاست کر رہے ہیں، ہمارا کوئی ذاتی لڑائی تو نہیں ہے، جھگڑا، اس بنا کے اوپر ان کو کابینہ کی واضح اکثریت جو تھی وہ باہر بھیجے جانے کے حق میں تھی۔ نواز شریف صاحب کے لیے کم سے کم کیبنٹ کو بٹھایا گیا، مشورہ لیا گیا، شہباز شریف صاحب کی دفعہ تو ایسا بھی کوئی تکلف نہیں ہے، تو اب یہ ہم سمجھ لیں کہ اکاؤنٹیبلٹی والے معاملے پر اب حکومت بیک فٹ پر ہے۔ دیکھیے بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، بیک فٹ کے اوپر ہے، کیونکہ لوگوں کی توقع یہ ہے کہ آپ ان کو سزائیں دلوائیں، اور وہ پیسے جو ہیں، جو اربہ روپیہ انہوں نے لوٹا ہے، وہ واپس آنا چاہیے۔ اب اس میں حائل جو رکاوٹیں ہیں،
اس میں جو نیب کا جو ایک رول ہے، پروسیکیوشن کا جو رول ہے، عدالتوں کی ایک وسائل کی کمی ہے یا جو بھی ہے، اس کی وجہ سے ہم جو عوام کا جو ایک سمجھیے کہ خواہش تھی کہ ان لوگوں سے اربوں روپیہ واپس لایا جائے گا، وہ جو باہر سے ان 3-4 فیملیز کا واپس آنا تھا وہ واپس نہیں آیا۔ ادروائز نیب نے بڑا اچھا کام کیا، اگر آپ ان کی فگرز اٹھا کے دیکھیں جو وہ پیسے باہر سے واپس لے کے آئے ہیں وہ تاریخی ہیں، اور obviously چیئرمین نیب ڈیزروز a lot of credit for his proactive approach۔ لیکن یہاں پر آ کر کے جو شریف فیملیز کا جو معاملہ ہے، یہاں پر آ کر کے معاملہ جو ہے وہ خراب ہوا ہے، جس کی وجہ سے عام آدمی کا جو پرسیپشن ہے اکاؤنٹیبلٹی کے بارے میں اس پہ بہت آئی وڈ سے کہ مایوسی ہے ان میں، اور یہ آج کے فیصلے سے یہ مایوسی مزید بڑھے گی، نظام کے اوپر ڈسٹرسٹ لوگوں کا بڑھے گا، اور ایک لگے گا کہ یہ نظام کیا ہے، ایک مذاق ہے۔ جو آپ نے ابھی کہا کہ اختیار اتنا نہیں ہوتا یا ویسے نہیں ہوتا جس سے عام عوام سمجھتی ہے، ان کو سمجھانا بھی مشکل ہے، لیکن اتنا اختیار تو ضرور ہے حکومت کے پاس فواد چودھری صاحب، جو کہ آپ نے ٹویٹ بھی کی کہ جنہوں نے میڈیکل رپورٹس دی تھیں جو بعد میں صحیح ثابت نہیں ہوئی نواز شریف صاحب کی، ان کے خلاف ہی ایکشن لے لیتے۔ دیکھیں نا، وہ ایکشن اب کس نے لینا ہے؟ وہ ایکشن لینا ہے نیب، اس میں کمپلیننٹ ہے، عدالت کا فیصلہ ہے۔ اب یا تو ہم تو کئی دفعہ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ عدالت سو موٹو نوٹس لے اور دیکھے کہ وہ گارنٹی جو ہے جو انہوں نے دی تھی نواز شریف کی وہ کیوں پوری نہیں ہوئی۔ اب دیکھیں، یا تو اس کے اوپر جو ہے وہ عدالت نے ان سو موٹو نوٹس لینا ہے، یا اس کیس میں آج شہباز شریف جب پیش ہوئے تھے تو عدالت کو پہلی چیز تو یہی پوچھنی چاہیے تھی نا کہ آپ جناب شریف تو لائے ہیں، لیکن آپ تو اپنے بھائی کی گارنٹی دے کے گئے تھے، وہ گارنٹی آپ پوری نہیں کر سکے تو آپ خود کہاں سے واپس آئیں گے؟ پہلا سوال تو یہی بنتا تھا نا، لیکن یہ تو سوال نہیں ہوا۔ اب قصور تو ہمارا ہی بنے گا اور بات تو ہماری بنے گی، لیکن یہ جس طرح سے میں نے عرض کیا کہ ایک پیچیدہ معاملہ ہے، اس میں بہت گرے ہیں اس معاملے میں، اور وہ گرے جو ہیں یہ ہاتھوں سے لگائی ہوئی گریں جو ہیں وہ دانتوں سے کھولنی پڑتی ہیں۔ وقت ہوا ایک بریک کا، اینڈ وی ول بی رائٹ بیک۔ اسمبلیز توڑ سکتے ہیں پرائم منسٹر، پہلے تو آپ کا کیا اوپینین ہے کہ اگر ایسا وقت آیا تو کیا پرائم منسٹر اسمبلیز توڑ سکتے ہیں؟ اینڈ ویلکم بیک۔ اسد عمر صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دی کچھ دن پہلے کہ خان صاحب اسمبلیز توڑ سکتے ہیں پرائم منسٹر، پہلے تو آپ کا کیا اوپینین ہے کہ اگر ایسا وقت آیا تو کیا پرائم منسٹر اسمبلیز توڑ سکتے ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ فریہ، دیکھیں میں ہوں، آپ ہیں، ہم لوگوں کا ایک اپنا جو ایک ہم وی نو ایچ ادر فار اے ویری لانگ ٹائم، ہمارا یہ بھی کام ہوتا ہے کہ ہم تجزیہ کرتے ہیں۔ یہ ہمارا ایک، جب بھی ہم لوگ ملتے ہیں، کسی باہر پہ بھی ملیں گے تو ہم لوگ اپنا انالیسس کرتے ہیں، ضروری نہیں کہ انالیسس ہر وقت بائسڈ ہی ہو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا عمران خان لیٹ سے اسمبلیاں توڑیں گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ کیا یہ کوئی نمبر جو ہے وہ بہت چینج ہو جائے گا، یا یہ لگے گا کہ کوئی یہاں پہ بہت بڑی کوئی تبدیلی آ جائے گی یا کچھ ہو جائے گا؟ مور اور لیس اس وقت کی پولیٹیکل سچویشن میں سٹیٹس کو برقرار رہے گا، کوئی بہت بڑا چینج جو ہے وہ نہیں آنا۔ یہاں تک یہ سمجھتے ہیں نا کہ پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این بڑے تگڑے ہیں، آپ اندازہ لگا لیں خوشاب کے جو الیکشن ہوا ہے اس میں پیپلز پارٹی کو 235 ووٹ ملی ہے، اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ کی اس وقت پنجاب میں کیا ورتھ ہے۔ اسی طرح سے جو پی ایم ایل این ہے یہ سینٹرل پنجاب کی پارٹی ہے، سینٹرل پنجاب کے باہر ان کا کوئی ووٹ بینک بھی نہیں ہے، نہ ان کے پاس کوئی کینڈیڈیٹ ہے، نہ 1300 سیٹوں پہ الیکشن ہونے ہیں۔ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی دونوں زیادہ سے زیادہ 400 500 700 کینڈیڈیٹ سے اوپر کی پارٹی نہیں ہے، سوائے پی ٹی آئی کے جو 1300 میں سے میکسیمم نشستوں کے اوپر اگر کوئی پارٹی کینڈیڈیٹ ہی کھڑے کر سکتی ہے تو وہ پی ٹی آئی کھڑے کر سکتی ہے۔ عمران خان واحد لیڈر ہیں جن کو کوئٹہ میں بھی ووٹ ہے، ان کا پشاور میں بھی ووٹ ہے، کراچی میں بھی ووٹ ہے، لاہور میں بھی ووٹ ہے، گلگت میں بھی ووٹ ہے، میرپور میں بھی ووٹ ہے۔ یہ واحد، یہ ایک وقت تھا جب بے نظیر بھٹو شہید کو یہ ایڈوانٹیج حاصل تھا، اس کے بعد صرف عمران خان کو یہ ایڈوانٹیج حاصل ہے۔ سو اس لیے میرا نہیں خیال کہ عمران خان کو اس طرف جائیں گے یا جانا چاہیے۔ اب اس سسٹم کو اگر کمزوریاں ہیں اس میں، بٹ اس کو اپنی مدت پوری کرنی چاہیے۔ کیا کبھی کہا ہے پرائم منسٹر نے کہ میں یہ کر سکتا ہوں؟ نہیں، میرے سامنے تو کبھی نہیں کہا، نہ ہی ان کا کوئی ارادہ ہے۔
نہ ہی وہ یہ کریں گے. اور جو اسد عمر صاحب کی اگر آپ پوری سٹیٹمنٹ وہ کلپ چلائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اسد عمر صاحب 2013 کے ایک واقعے کا حوالہ دے رہے تھے جس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جب کے پی یہ سارے لوگ ان کے سامنے آئے تو انہوں نے پی ایم نے ان کو یہ واقعہ کہا. ٹوٹلی ڈسٹورشن ہے آئی وڈ سے کہ جو اسد عمر صاحب جو کرنا چاہ رہے ہیں یہ اس میں. لیکن کیا ایسا ہے کہ کچھ رکاوٹیں ہیں جو پرائم منسٹر محسوس کر رہے ہیں کہ وہ امپلیمنٹ نہیں کر سک رہے اپنا ویژن؟ کچھ سٹیٹمنٹ سے لگتا ہے کہ وہ اس کا بار بار اظہار کرتے ہیں کہ کچھ رکاوٹیں ہیں، ایسا کچھ ہے؟ نہیں، رکاوٹیں تو بے شمار ہیں جی. رکاوٹیں تو اس سسٹم میں ہر قدم کے اوپر ہیں اور آپ نے ان کا مقابلہ کرنا ہے. اور انہی رکاوٹوں کو جس طرح سے میں نے عرض کیا کہ حکومت میں ہم ہیں لیکن نظام بدلنے میں ابھی ہم کامیاب نہیں ہوئے. نظام بدلنے کے لیے ایک جدوجہد چاہیے. مثلا میں آپ کو بتاؤں کہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ کل سے یہ جو عمران خان نے بات کہی کہ ہمارے جو امبیسڈرز ہیں اور ہمارے جو ڈپلومیٹس ہیں وہ مزدوروں کے ساتھ کھڑے ہوں، ان کی بات بھی سنا کریں، غریب لوگوں کی بات سنیں. آپ اس پہ ریئیکشن دیکھیں کیا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اوپر جو ہمارا اشرافیہ ہے، ہمارے ایون جو ریٹائرڈ ڈپلومیٹس ہیں، ان کے آپ بیان پڑھیں کیا ہے. یعنی اگر کوئی وزیر اعظم یہاں پہ لیبرر کی بات کرے، مزدوروں کی بات کرے تو ایک ایلیٹ میڈیا بھی اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے اور ایک پرانے جو ایلیٹ آپ کا بیوروکریٹس ہیں وہ بھی اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ خود ایک نظام کی خامی کا آپ کا اظہاریہ ہے. یہ جو معاملہ ہے کہ وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ امبیسی سٹاف کو کہ آپ مزدوروں کی بات سنیں، آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوں، آپ ان کے ساتھ لے کے چلیں، اور اس کے اوپر بھی جو ہے وہ تنقید آئی ہے اور جرت ہے لوگوں کی کہ وہ اس کے اوپر تنقید کریں. لیکن ایک تاثر بنا ہوا ہے آپ کی حکومت کے حوالے سے. خود پرائم منسٹر بھی کہہ چکے ہیں بیوروکریسی اس طریقے سے تعاون نہیں کری، خاص طور پہ پنجاب میں. اس میں اب جو آپ کے سی ایم کی معاملات ہیں وہ الگ ہیں لیکن یہ ایک حقیقت ہے. کیا بیوروکریسی کے اندر ایک یہ تاثر ہو گیا؟ کچھ عرصہ پہلے آپ نے دیکھا کہ انفارمیشن منسٹر پنجاب کی بھی ایک آ گئی ویڈیو فوٹیج جہاں پہ وہ زیادہ اونچی آواز میں بول رہی تھی بیوروکریٹ کے ساتھ. تو بیوروکریٹس میں یہ تاثر پھیل گیا ہے کہ آپ کی حکومت ان کے خلاف ہے. دیکھیں، خلاف تو نہیں کہنا چاہیے. بیوروکریسی کی ایک اپنی امپورٹنس ہے اور فرینکلی مجھے جتنے آفیسرز کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا ہے مجھے ان کا فل کوآپریشن ملا ہے اور مجھے کوئی پرابلم کہیں پر بھی نہیں ہوئی ہے. اور یہ البتہ ضرور ہے کہ یہاں پہ چونکہ نواز شریف فیملی ایک بہت طویل عرصہ حکومت میں رہی ہے، اس کے نتیجے میں کیا ہوا ہے کہ یہ بڑے ویل انٹرینجڈ ہیں. تو جو بیوروکریٹس ان کے ساتھ کام اتنا لمبا عرصہ کر چکے ہیں ان کی ایک ہمدردیاں ہیں ادھر. لیکن وہ تو پھر ہمیں صلاحیت ہونی چاہیے کہ ان کو ہم ہٹا سکیں اور اپنا کام جو ہے اپنے لوگ جو ہیں لگائیں جس میں وہ کام ایگزیکیوٹ کریں. ایگزیکیوٹ کام کرانا پاکستان کے اندر بھی ایک بہت بڑا ایک اور چیلنج ہے، وہ بھی جو ہے وہ آپ کو ڈیل کرنا ہی پڑتا ہے. لیکن اوورآل میں سمجھتا ہوں کہ بیوروکریٹک ریفارمز بھی اس حکومت نے بڑے اچھے کیے ہیں اور اس میں بھی جو ہے وہ ایک ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہم ایک رائٹ ڈائریکشن کے اوپر آگے جا رہے ہیں. فواز چوہدری صاحب، آپ نے خود کہا کہ ہمیں نظام کی تبدیلی میں ابھی دیر ہو رہی ہے، لیکن ریفارم کا ایجنڈا پہ آپ کے خیال سے آپ کہاں تک پہنچے ہیں؟ پولیس ریفارم سے لے لیں، وہاں پہ کوئی کام ہوتا ہوا نظر نہیں آیا، اور دیگر معاملات میں چلیں جوڈیشری بیوروکریسی میں ریفارم لانا مشکل کام ہے، لیکن پولیس سے تو آغاز کر سکتے ہیں. نہیں، ریفارمز میں کچھ تو بڑے اچھے کام ہوئے ہیں. مثال کے طور کے اوپر آپ دیکھیں کہ جو انہوں نے یہ کیا ہے کہ آپ پہلے تو آپ سینئر بیوروکریٹس کو کہیں پہ نکال ہی نہیں سکتے. اب انہوں نے یہ کر دیا ہے کہ اگر آپ کی 3 ACRs خراب ہے، آپ 2 دفعہ پروموشن بورڈ میں نہیں آ سکے، اور تھرڈلی آپ انیفیشینٹ ہیں تو آپ کو نوٹس دے کے نکالا جا سکتا ہے. اور اب ایک بہت بڑی تعداد جو بیوروکریٹس کی ہے اس کو ان نوٹسز کا سامنا ہے اور ان کا ایک ریویو چل رہا ہے اور وہ جو ہے وہ نکالے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو اس میں پالیسی ہے کہ جو آفیسرز جو ہیں ان کو روٹیشن میں نہیں آئے، ان کو صوبوں میں دوسروں میں نہیں گئے، ان کو روٹیشن میں ڈالا گیا ہے، جو بڑا ایک میں سمجھتا ہوں مثبت فیصلہ ہے ابھی اس سارے معاملے کو دیکھتے ہوئے اور اس کو لیتے ہوئے. اور اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں فریا، یہ بات نہیں ہوتی ہے، ہم نے 58 سربراہان مقرر کیے ہیں کارپوریشنز کے اداروں کے، ایک کے اوپر بھی کوئی سکینڈل نہیں بنا.
ایک کے اوپر بھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ اپنی من پسند کا فلانے نے لگوا لیا یا فلانے نے لگوا لیا. تمام ایک پورے پروسیس سے آئے ہیں, تمام سربراہان جو ہیں وہ ایک پروسیس سے نکلے ہیں, اور اس پروسیس میں نکلنے کے بعد جو ہے وہ لگائے گئے ہیں. اب اس کے نتیجے میں ایک بھی کیس عدالت میں فائل نہیں ہوا کسی سربراہ کے خلاف. اور دس شوز دا ٹرانسپیرنسی اس گورنمنٹ نے جو آبزرو کی ہے, دس شوز کہ کس قسم کا ہم نے جو اپوائنٹمنٹس کا کلچر اپنا کریٹ کیا ہے. سو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس میں ہمارے سامنے آتی ہیں جو ادروائز پاکستان میں ناپید تھا. پاکستان میں تو آپ نے تمام جو ادارے تباہ ہوئے ہیں وہ کیسے تباہ ہوئے ہیں کہ ان کے سربراہان جو ہیں وہ سارے سفارش پہ لگائے گئے. ان کو جو ہے وہ آپ نے پورا ایک جو منسٹرز تھے وہ ان کو پیمپر کرتے تھے, ان کو سپورٹ کرتے تھے, وہ منسٹرز کو کرتے تھے, اور پورے ادارے بیٹھ گئے. اب یہ پہلی بار ہوا ہے پاکستان میں کہ ایک میرٹ بیسڈ اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں جس کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ ایک بھی کیس ان کے خلاف فائل نہیں ہوا. وقت ہوا ایک بریک کا, اینڈ وی ول بی رائٹ بیک. اینڈ ویلکم بیک. سو اب ہم آ جاتے ہیں انٹرنیشنل آؤٹ لک پر, کیونکہ بلاکس بن رہے ہیں دنیا میں, اس کا ڈائریکٹ اثر پاکستان میں ہے. بیچ میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے تعلقات سعودی عرب سے جو کہ ہمیشہ دوستانہ رہے ہیں سٹرینڈ ہوئے. اب وزیر اعظم 3 روزہ دورے پر سعودی عرب میں موجود ہیں, تو کیا فرق دیکھیں گے ہم؟ کیا اس کا اثر انٹرنیشنل بلاکس پہ بھی پڑنے جا رہا ہے؟ پاکستان کے سعودی عرب سے تعلقات کدھر ہیں اس وقت؟ دیکھیں یہ دورہ تو زیادہ تر جو ہے وہ ایک سمجھیے کہ ایک دوستانہ تعلق ہے ہمارا ہز رائل ہائنس سے اور شاہی فیملی سے. پھر اس کے بعد ہمارا ایک بہت احترام کا رشتہ ہے جو سعودی عربیہ کے لوگوں سے, پاکستان کے لوگوں کا. سو یہ تو دورہ ایک اس کی کوئی بہت زیادہ آئی وڈ سے کہ کوئی بہت معاشی طور کے اوپر آپ کہیں یا ایک اس کا اسٹریٹجک کتنا وہ وین اس کا وہ اس طرح کا نہیں ہوگا. لیکن اس دورے کا ایک صرف یہ اظہاریہ ہے پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کا, اور یہ تعلقات بہت قریبی ہیں. اور اس کے جو اس وقت بھی ہز رائل ہائنس محمد بن سلمان کا اور پرائم منسٹر صاحب کا ایک بہت ذاتی بانڈ ہے اور تعلق ہے, اور اس کو جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا فائدہ ہوگا آگے پاکستان کو. رائٹ. سو ابھی ایک اور کام, ای ووٹنگ کی طرف جائیں, الیکٹورل ریفارم لے کر آئیں, اس پہ کوئی پذیرائی نہیں مل رہی ہے آپ کو اپوزیشن کی طرف سے. شاہد خاقان عباسی صاحب کی ذرا ایک سٹیٹمنٹ دیکھیے. یہاں پر معاملہ الیکٹورل پروسیس کی تبدیلی کا نہیں ہے, ملک کو آئین کے مطابق چلانے کا ہے. اتنے سوال ہیں اس الیکشن کے بارے میں. عباسی صاحب, ایز فارمر پرائم منسٹر, یو آر ٹیلنگ می کہ اس ملک کو الیکٹورل ریفارم کی ضرورت نہیں ہے؟ نہیں ہے, کیونکہ آپ کو جو why are you saying that? 17 میں ہوئے الیکٹورل ریفارمز, ساری جماعتیں بیٹھی ہیں, سب نے مل کر. نوید قمر صاحب کو پیپلز پارٹی نے نومینیٹ کر دیا. نوید قمر صاحب اس کمیٹی کا حصہ بھی تھے. پی ایم ایل این کہتی ہے ضرورت ہی نہیں ہے الیکٹورل ریفارم کی پاکستان کو. دیکھیں اب اس سے زیادہ کیا جو ہے وہ اس کو کہا جائے, ایک بچوں والی بات ہے. یہ جو 2017 کے الیکٹورل ریفارمز کی شاید خاقان عباسی صاحب بات کر رہے ہیں کہ ساری جماعتیں بیٹھی, تو وہ یہی ریفارمز ہیں جو ہم امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. 2017 میں انہوں نے جو سوچا تھا وہ امپلیمنٹ تو نہیں کر سکے. یہی وہ ریفارم ہے جو ہم امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ادھر جا رہے ہیں. اور اب شاہد خاقان عباسی صاحب دیکھیں, ایک تو میں بڑا حیران ہوتا ہوں شاہد خاقان عباسی صاحب پہ, احسن اقبال پہ, شہباز شریف صاحب وغیرہ نے, انہوں نے نہ ای وی ایم مشینز دیکھنے کی کوئی زحمت کی, نہ انہوں نے الیکٹورل ریفارم پڑھنے کی کوشش کی, نہ سمجھنے کی کوشش کی. انہوں نے کہا چونکہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے تو ہم تو اس کے خلاف ہیں. یہ انفارچونیٹلی ان لوگوں کے لیے کرسیاں اوپر نہیں گئیں, کرسیاں نیچے آئی ہیں ان لوگوں کو بٹھانے کے لیے. For them chairs have come down, they have not gone up. اتنے بونے پاکستان کی سیاست میں وزرائے اعظم بھی بن گئے ہیں کہ اب آپ دیکھیے شاہد خاقان عباسی کا جو بھی آپ نے بیان سنوایا, انٹیریئر منسٹر بھی رہ گئے ہیں احسن اقبال جیسے لوگ, اور پھر باقی شہباز شریف صاحب چیف منسٹر رہ گئے ہیں. کوئی ان کو نہ اپنے پاؤں سے آگے دیکھنے کی ان میں صلاحیت ہی نہیں ہے. اور یہ انفارچونیٹ ہے کہ یہ ٹولہ پاکستان پہ کتنا لمبا عرصہ حکومت کرتا رہا, جس کی وجہ سے ہم پریکٹیکلی پاکستان بینکرپٹ کر دیا انہوں نے. وہ تو ہم نے بڑی مشکل سے آ کے اس کو سنبھالا ہے. اب یہ جو بات کر رہے ہیں الیکٹورل ریفارمز کی کہ ضرورت ہی نہیں ہے, اب اس سے زیادہ بچگانہ بات کیا ہوگی؟
پاکستان میں ابھی آپ نے 249 کا الیکشن دیکھا ہے, ابھی آپ نے ڈسکا کا الیکشن دیکھا ہے. پولیٹیکل پارٹیز کو کیا شکایات تھی؟ نمبر 1 کہ یہ رزلٹ نہیں آ رہا, صبح تک ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ہم ای وی ایم لا رہے ہیں تاکہ رزلٹ 20 منٹ میں آ جائے جب الیکشن ختم ہو. وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے جو فارم 45 ہیں یا 46 ہیں وہ گم ہو جاتے ہیں, ہم اس کو الیکٹرانک کر رہے ہیں تاکہ آپ کو یہ پرابلم ہی نہ ہو کہ وہ ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. اس کے علاوہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن کمیشن کو انڈیپینڈنٹ کرنا چاہتے ہیں فنینشلی, اس کے علاوہ جو ہم ریفارمز لانا چاہ رہے ہیں حلقہ بندیوں میں اور باقیوں میں. اب یہ چیزیں اگر ضروری نہیں ہیں تو پھر تو پاکستان میں کچھ بھی ضروری نہیں ہے. اسی لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی بدقسمتی ہوگی کہ ان جیسے بونے لوگوں کو دوبارہ پاکستان میں موقع ملے. لیکن جو ضمنی انتخابات کے ریزلٹس آ رہے ہیں اس میں دیکھ کے لگ نہیں رہا کہ آپ کی وہ پاپولیرٹی ہے جو ماضی میں تھی. آئندہ الیکشن تک آپ کے خیال سے ریگین کر لیں گے آپ اس کو؟ دیکھیے جی, ضمنی الیکشن ہم صرف ایک وجہ سے ہار رہے ہیں, اور وہ وجہ یہ ہے کہ ہم الیکشن لڑ ہی نہیں رہے جس طرح الیکشن لڑے جاتے ہیں. سچی بات یہ ہے کہ ہمارا ٹکٹ دینے کے پروسیس کا, الیکشن کیمپین لڑنے کا اور الیکشن کے دن کو دیکھنے کا, یہ 3 بہت امپورٹنٹ سیگمنٹ ہوتے ہیں الیکشن میں. ہمارے ہاں اس کو دیکھا ہی نہیں جا رہا, اور ہم اس کے اوپر ایک بہت سفر کریں گے اور کر رہے ہیں, بیکاز ہماری جو ایک پولیٹیکل انپٹ ہونا چاہیے اس طرح کانسٹیٹوئنسی الیکشنز میں وہ ایبسنٹ ہے. یہ الیکشن خوشاب کا اگر ہم لڑتے, دیکھیے میں اب 2016 میں نے ضمنی الیکشن لڑا, اب 2016 کا جو ضمنی الیکشن تھا وہ پی ایم ایل این نے میرے خلاف کیسے لڑا. ہماری کوئی 20-22 یونین کونسلیں ہیں, ہر یونین کونسل میں 1 یا 2 ایم این ایز اور ان کے نیچے 3 ایم پی ایز آ کے بیٹھ گئے. اب ان ایم پی ایز کو آخری ہفتے میں کروڑوں روپیہ دے دیا گیا. آخری ہفتے میں ہی کوئی 40-50 کروڑ روپیہ میرے خلاف الیکشن میں لگا دیا گیا. تو ہم نے الیکشن کیا وہ لڑنا تھا, اس کے باوجود خیر ہم الیکشن بڑا اچھا لڑ گئے, 4-5 ہزار کا فرق تھا. لیکن ایشو یہ ہے کہ جب آپ اس طرح سے الیکشن کو پلان کریں گے, اور گورنمنٹ پلان کرتی ہے, گورنمنٹ الیکشن اس طرح ہی پلان کرتی ہے. ہمارے ہاں تو جب ہو جاتا ہے وہ ہم امیدوار کو بھی کہتے ہیں کہ بس آپ کا اپنا ہی الیکشن ہے. اسی لیے ہمارے ہاں ضمنی الیکشن میں کبھی اس طرح کی کوئی جو آپ نے دیکھا ہی نہیں ہوگا کہ کوئی اس حلقے میں پیسے چلے گئے ہوں یا وہ کیمپینز ہو رہی ہوں. وہ اس طرح کی الیکشن کیمپینز اگر ہم کریں, ابھی آپ دیکھیں خوشاب میں بھی کوئی خاص فرق نہیں ہے, ڈسکا میں بھی اتنا زور لگایا انہوں نے, 15,000 کا فرق تھا. اتنے فرق تو کور ہو سکتے ہیں, لیکن بہرحال الیکشن لڑنے کی حکمت عملی میرے خیال میں اس میں ہمارے ہاں خامی ہے. ادروائز یہ الیکشن ہمارے لیے اتنے برے نہیں ہیں. ماضی میں بھی آپ نے, بلکہ 6 مہینے تقریباً ہو گئے جب آپ نے کہا تھا کہ 6 مہینے کا وقت ہے, پرفارمنس بہتر ہو لینی چاہیے. ابھی پھر آپ نے کہا کہ یہ کچھ ایریاز ہیں جہاں بہتری کی گنجائش ہے. یہ اگر اسی طریقے سے رہے معاملات تو پھر کیا ہوگا نیکسٹ الیکشن میں؟ نہیں, بہتری تو ہوئی ہے. فار ایگزامپل آپ دیکھیے نا, سب سے فار ایگزامپل ہمارے 2 بڑے نعرے ہیں. ایک نعرہ ہے کہ ہم 50 لاکھ گھر بنائیں گے, اور دوسرا نعرہ تھا 1 کروڑ نوکریاں دیں گے. اب 50 لاکھ گھروں کا معاملہ آپ دیکھیے کہ سارے کہہ رہے تھے کہ گھر وہ کدھر گئے, کیا ہوا, وہ کدھر بنے. اب وہ جو گھر ہے, اب آپ کے سامنے ہزاروں گھر حکومت بنانا شروع ہو گئی ہے. 52 ارب روپے کا لون اس وقت اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے کہ بینکوں میں اپلائی ہوا ہے گھر بنانے کے لیے, جس میں سے 12 ارب روپے ڈسپرس بھی ہو گئے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بہت بڑی کنسٹرکشن ایکٹیویٹی پاکستان میں شروع ہوئی ہے ایز فار ایز ہاؤسنگ از کنسرن. تو یہ اس طرح کے جو ایک لینڈ مارک کام ہے وہ ہو بھی رہے ہیں. اسی طرح سے اگر آپ ایگریکلچر کو دیکھیں, جی آپ بات کریں. اگر اجازت دیں, آپ نے جو آج صحافیوں کے لیے خبر سنائی ہے اس کو بھی ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. کیبنٹ نے جرنلسٹ پروٹیکشن ایکٹ کی منظوری دی ہے, جس کے تحت میڈیا مالکان متنازع جگہوں پر رپورٹنگ پر جانے والے صحافیوں کو حفاظتی سامان فراہم کریں گے. اگر کسی صحافی کو کوئی نقصان ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری میڈیا مالکان پر عائد ہوگی. اس قانون کے تحت کسی صحافی سے اس کی خبر کے ذرائع نہیں پوچھے جائیں گے. حکومت صحافیوں اور میڈیا پروفیشنلز کو کسی بھی شخص, ادارے یا اتھارٹی کے ہاتھوں پر ہر طرح کی زیادتی, تشدد, استحصال سے محفوظ رکھنے کے لیے اقدامات کرے گی. اور اس کی اور بھی شکیں ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر. فواد صاحب, یہ بڑے اچھے اقدامات ہیں, اور میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ کچھ سال پہلے میں نے ڈاکیومنٹری بنائی تھی اور جس میں یہ دکھایا تھا کہ
اور بڑا مجھے تکلیف ہوئی تھی کہ کیمرہ مین جب جاتے ہیں ہاسٹائل ایریاز میں تو وہ اپنی جان سے زیادہ اپنے ایکوپمنٹ کو بچاتے ہیں، کیونکہ ایکوپمنٹ کی پوچھ ہوتی ہے، انسان کی کوئی پوچھ نہیں ہوتی اداروں میں انفارچونیٹلی۔ یہ آپ سب کو آن بورڈ لیں گے کیسے اس پر؟ نہیں دیکھیں، یہ تو لا ہے، آن بورڈ لینے کی تو اس میں بات ہی نہیں ہے، یہ تو پارلیمنٹ کے اندر لا ہے جو اپروو ہو رہا ہے، اور اس میں جو ہمارے سارے میڈیا اونرز ہیں دے آر باؤنڈ بائی دا لا۔ اور یہ بات آپ نے بالکل صحیح کی ہے، ہمارے ہاں جو میڈیا ورکرز ہیں، خصوصاً ہمارے جو کیمرہ مین ہیں، ہمارے جو صحافی ہیں جو کہ فیلڈ میں کام کرتے ہیں، ان کے لیے بڑی مشکلات ہیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا فرض تھا۔ یہ 2018 میں نے آئیڈیا فلوٹ کیا تھا، پھر اس کے بعد ڈاکٹر شیریں مزاری نے اس کے اوپر بہت کام کیا، اینڈ آئی مسٹ اپریشیٹ ہر گریٹ ورک دیٹ واٹ شی ہیز ڈن، اور اس کے بعد چلتا چلتا اب یہ آ کر کے اس کو اپروو ہوا ہے۔ سو یہ بڑا امپورٹنٹ تھا کہ یہ قانون جو ہے وہ بنے، اور مجھے خوشی ہے کہ اس کے نتیجے میں جو ہمارے ورکر صحافی ہیں ان کے حقوق کا کچھ منیمم تحفظ جو ہے وہ ہو سکے گا۔ رائٹ، کیا جہانگیر خان ترین ایک تھریٹ ہے اس وقت پرائم منسٹر کے لیے؟ نہیں، جہانگیر ترین کوئی تھریٹ نہیں ہے جی، وہ خود بھی کئی دفعہ یہ بات کر چکے ہیں، وہ عمران خان کے ساتھ ہیں، جو کیسز ان کے خلاف ہیں اس کی انکوائری انویسٹیگیشن ہونی ہے، اس کا کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جو بھی اس وقت معاملہ چل رہا ہے وہ جہانگیر ترین صاحب کو بھی پتہ ہے، عمران خان سفارش وغیرہ نہیں کرتے ہیں، وہ اسی طرح سے ہی ان کو فیس وہ کریں گے، اور جہانگیر ترین صاحب اور ان کا گروپ جو ہے وہ پارٹی کے ساتھ ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اور پی ڈی ایم کا سیکنڈ راؤنڈ جو ہونے جا رہا ہے آفٹر عید، اس کے لیے حکومت تیار ہے؟ میرا خیال ہے پی ڈی ایم خود بھی تیار نہیں ہے اس کے لیے، وہ تو ایسے ہی انہوں نے بات کر دی ہے، میرا نہیں خیال کہ پی ڈی ایم وہ تو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کو بھی تیار نہیں ہے، اور اگر وہ بیٹھتے ہیں تو پھر دیکھ لیں گے، لیکن اس وقت مجھے نہیں لگتا کہ پی ڈی ایم کو بڑا مسئلہ ہے۔ سو آن اے لائٹر نوٹ، آپ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں بڑے پاپولر منسٹر تھے اس سے پہلے ادھر بھی، اب آپ واپس ادھر آئے ہیں، کون سی منسٹری زیادہ پسند آئی آپ کو؟ یاد تو نہیں آتی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی؟ نہیں جی، بائی لیپ اینڈ فارورڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی منسٹری میں بڑا ہم نے کام کیا اور بڑا اس کو الحمدللہ ایک سٹار منسٹری بنایا ہے، تو اس میں بہت کام ہے۔ میں الٹیمیٹلی میرا تو یہ خواہش ہوگی کہ ہم آئی ٹی منسٹری اور سائنس منسٹری کو اکٹھا کریں اور ایجوکیشن منسٹری کا ساتھ ایک لائزن کریٹ کر کے، اصل تو جو ملک کو اگر کوئی آگے لے کے جا سکتی ہے منسٹری تو وہ تو یہ سائنس ٹیکنالوجی منسٹریز ہی ہیں اور آئی ٹی منسٹریز ہیں، ان کے اوپر ہمیں بہت ایمفیسس کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس کے اوپر بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور یہ بڑی کی منسٹریز ہیں۔ آئی ہوپ کہ شبلی فراز صاحب جو ہیں بہت زبردست آدمی ہیں، بڑے کمپیٹنٹ آدمی ہیں، اینڈ آئی ہوپ دیٹ ہی ول بی ایبل ٹو لیڈ دس وے تھرو۔ سو عید کا نہیں بتا رہے آپ اس دفعہ کہ کب ہونی ہے؟ نہیں، عید تو آپ رویت ایپ کے اوپر جائیں اور ڈاؤن لوڈ کریں اور رویت ایپ کے اوپر عید دیکھیں، جو غالباً میرا خیال ہے 14 تاریخ کو ہے، وہ تو ہم نے پورے 5 سال کا کیلنڈر پہلے ہی دے چکے ہیں، سو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ رائٹ، فواد چودھری صاحب، انفارمیشن منسٹر، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس آن دا پروگرام۔ ڈو گیو می یور فیڈ بیک۔ عید کی ڈیٹ ہمیں فواد چودھری صاحب نے دی ہے، وہ آپ بھی جا کر ایپ پر دیکھ سکتے ہیں۔ 14 تاریخ کو وہ کہہ رہے ہیں عید ہوگی۔ اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔